अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली आज सूबाई बजट के दौरान असेंबली में अलामती तौर पर ही हाजिर रहे। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असेंबली के बजट इजलास में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत से फासले पर नजर आई। इसहाक डार तारिक फजल चौधरी के मुज़ाकरात के बावजूद पीपल्स पार्टी की बजट इजलास में हाजिरी बराए नाम ही रही। इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान ने ही शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक नहीं हुए। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी हुआ। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर सरदार अय्याज सादिक और राना सनाउल्लाह मौजूद रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान मुज़ाकरात में शामिल हुए। मुज़ाकरात चेयरमैन सेनेट के चेंबर में हुए। नून लीग के पास कौमी असेंबली में 108 तो पीपल्स पार्टी के पास 68 नशस्तें हैं। MQM की 21, काफ लीग की 5, IPP की 4 और दूसरे इत्तेहादियों की नशस्तों के बावजूद नून लीग की मौजूदा हुकूमत का इन्हिसार पीपल्स पार्टी पर है। ऐसे में सवाल है कि शहबाज हुकूमत को वजारतें लिए बगैर सपोर्ट करने वाली पीपल्स पार्टी का नून लीग से असल इशू है क्या? चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हुकूमत ने जिन निकात पर तहरीरी तौर पर इत्तफाक किया उन पर अमल दरामद किया जाए। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी के मुताबिक पंजाब बजट की तैयारी में पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। इन हालात में बजट की हिमायत नहीं कर सकते। जबकि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को असल मसाइल पंजाब में ही दरपेश हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब के इंतजामी उमूर में नज़रअंदाज किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इंतजामी अफसरान की तकर्रियों, तबादलों और तरक्याती मंसूबों में भी पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालिया बजट के कई निकात पर भी पीपल्स पार्टी को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन कुछ देर पहले की खबर के मुताबिक कुछ अहम मामलात पर पेशरफ्त होने की भी इत्तलात हैं। ऐसे में सवाल जन्म लेता है कि विफाक में अपनी सियासी ज़रूरियात के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक अकोमोडेट किया। अहम आइनी ओहदों पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इंतखाब इसकी बड़ी मिसाल है। ऐसे में नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो पाएगी या फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर चुकी है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं जैगम खान, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और हम्माद गजनवी साहब भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पैनल के लिए सवाल: कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली बजट इजलास, पीपल्स पार्टी की अलामती हाजिरी, नाराज़गी की असल वजूहात क्या हैं? इफ्तिखार साहब, कल कौमी असेंबली, आज पंजाब असेंबली, पीपल्स पार्टी का रवैया और तर्ज अमल दोनों दिन एक जैसा दिखा है। क्या वजह है कि मानने को तैयार नहीं? इत्तेहादी हैं, साथ है, पहला बजट है, अभी तो 2 महीने गुजरे हैं। सबसे पहले तो मैं हम्माद गजनवी साहब को इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। और फिर अब आपका सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कार्ड्स बहुत खूबसूरत अंदाज में खेल रही है। जब कौमी इंतखाब हुआ, नताइज सामने आए, तो ना पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में थी, ना वो जो सुन्नी इत्तेहाद वाले इस पोजीशन में थे कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते। तो वो जो क्राइसिस था वो बहुत गहरा क्राइसिस हो सकता था। उस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए पहला जो ऑफ़र की वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की उस जमात को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बाद में बनी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल के गवर्नमेंट को फॉर्म कर लें। पीपल्स पार्टी पीछे हट गई क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये एहसास था कि इत्तेहादी उनके नून लीग वाले ही हो सकते हैं जो PDM में भी काफ़ी अरसा उनके साथ रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासत नज़रियात पे हो रही है? तो मेरा जवाब है कि सियासत नज़रियात पर नहीं हो रही है, सियासत गिव एंड टेक पे हो रही है। आपका सवाल कि उन्होंने वफाक में तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, वो पंजाब में क्या हासिल करना चाहते हैं? सर, एक सवाल है आपसे। आपने कहा सियासत नज़रियात पर नहीं, गिव एंड टेक पर हो रही है। हाँ, क्या जमहूरियत में यही गिव एंड टेक होता है? जी बिल्कुल। दुनिया में जितने भी अपना इस किस्म के इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं वो कम से कम जो नुकात होते हैं उनकी बुनियाद पे बनते हैं, जिसको हम गिव एंड टेक ही कहते हैं। कुछ मामलात पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं क्योंकि मामलात को आगे ले जाना होता है, और मखलूत हुकूमतें इसी नोयत की बनती हैं। और यूरोप की अगर मखलूत हुकूमतों की स्टडी करें तो वो बहुत हैरान कुन आपको जवाब मिलेगा। आपने मुझे रोक दिया, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हमने हमेशा आपसे कहा है कि आप हमें टोका ना करें, हम उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे हम भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। आपने कहा कि पंजाब में क्या मिलेगा? पंजाब में हुकूमत यही रहेगी जो है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
دیکھیں اگر ایس پی ان کے کام نہیں کرتا, اگر آئی جی ان کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتا, اگر چیف سیکرٹری ان کو عزت و احترام نہیں دیتا تو دوسرے منتخب ایم پی اے کو دے رہا ہے, یہ واقعی ایک سنجیدہ معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ منتخب لوگ ہیں, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور ان علاقے کے مسائل ہیں, جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹیوں کی فارمیشن کی ہے کہ وہ ترقیاتی کمیٹیاں جو بنائی ہیں جو فنڈ کو استعمال کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائی کریں گے اسکیموں کو, یہ پیپلز پارٹی کا گل ہے کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا, اور یہ جرمن گل ہے, یہ ان کو کرنا پڑے گا اور قریب آنا پڑے گا. پیپلز پارٹی امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے, کیونکہ جو دوسری اپوزیشن پارٹی ہے وہ سوائے شور اور شرابہ کرنے کے مجھے نہیں نظر آتا وہ کسی معاملے میں بھی سنجیدہ ہے, یا وہ کچھ سنجیدگی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے جو پالیسیز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی سنجیدگی. شہزاد چودھری صاحب, قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی لازمی حمایت, اب اس کی منظوری کے لیے بھی وہ درکار ہے, ورنہ حکومت کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. کیا پیپلز پارٹی سنجیدہ نہیں, ہر حال میں نون لیگ کو اس کے تحفظات دور کرنا ہوں گے, یا وہ کسی انتہا تک بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو اصول کی بات ہوتی, اصول کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی حصہ نہ لیتی, موجود نہ ہوتی, تو پھر تو ایک بھی آدمی کو نہیں آنا چاہیے تھا. اصول تو اتنے پختہ ہوتے ہیں, تو اگر ایک بھی آ گیا اور یہاں پہ تو 3-4 آئے, تو اس کا مطلب ہے اصول نہیں تھے, اصول کی بنیاد پہ نہیں ہے, یہ پھر مفادات کی بنیاد پہ ہے. اور اگر مفادات کی بنیاد پہ ہے تو پھر اس کو ابن الوقتی کہتے ہیں, اس کو موقع پرستی کہتے ہیں. تو ابن الوقتی اور موقع پرستی کی وجوہات کیا ہیں؟ اب اس کی مختلف آگے چلتے دیکھتے ہیں ہم. سیاسی انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, سیاست بھی ہو سکتی ہے. سیاست دیکھیے, پیپلز پارٹی نے شروع سے ہی طاقت کے اندر شراکت داری تو کی ہے, لیکن ذمہ داری کوئی بھی نہیں اٹھانے کی اس نے مجبوری نہیں سمجھی, اپنی ذمہ داری میں حصہ نہیں ڈالا. تو ایک حکومت جو کہ مشکلات میں حکومت کر رہی ہے, اس کے لیے ایک ایسا ساتھی جو طاقت میں تو حصہ دار بنتا ہے لیکن ذمہ داری نہیں اٹھاتا, اس کے اوپر پھر سوالات اس کے دماغ میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس حد تک شامل کیا جا سکتا ہے اپنی چیزوں کے اندر. دوسری بات, مفادات کی جب بات کی جاتی ہے, معاشی مفادات بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کراچی یا سندھ کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جو کہ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ ان کو دیے جانے چاہیے, ان کا پیسہ ان کو دیا جانا چاہیے, اور شاید حکومت نے اپنے بجٹ کے اندر یا ان کا اناؤنسمنٹ کی تو اپنے طور پہ کر دی, یعنی فیڈرل رسپانسبلٹی کے طور پہ, یا یہ کہ اتنے پیسے نہیں دیے جتنے دیے جانے چاہیے تھے. یاد رکھیں, ہمارے ہاں جب پروجیکٹ کے پیسے ملتے ہیں, ہمارے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر, یہ ضروری نہیں کہ سندھ میں, کسی بھی جگہ پہ, تو اب عموماً طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم یعنی 30% تک پیسہ جو ہوتا ہے اس میں سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کھایا جاتا ہے, ضائع کیا جاتا ہے, اس کے مختلف اس کو طریقے سے صرف کیا جاتا ہے, اور باقی صرف 70% اگر خوش قسمتی ہو تو 70% آپ کا اس پروجیکٹ پہ لگتا ہے, باقی کھایا جاتا ہے پیسہ. تو اس لیے ان کے اندر جب آپ دیکھتے ہو کہ ایک بجٹ کے اندر 2900 ارب کا یا 2095 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ دیا گیا صوبوں کو 2095, اس کے علاوہ جو کہ آپ نے ان کو این ایف سی کے تھرو دینا تھا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ اپنے صوبوں کو دے رہے ہو کہ لو اس سے ڈیولپمنٹ کرو, ڈیولپمنٹ سے جتنا فیصد بھی نکلتا ہے وہ نکالا جائے. صحیح. دوسری بات, ہماری سیاست جس طریقے سے افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک اور قوم کی مشکل کو دیکھنا پڑتا ہے. یہاں پر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جس دن بجٹ پیش ہو رہا ہوتا ہے اس دن اتنا شور مچایا جائے کہ کسی کو کوئی بجٹ کی سمجھ نہ آئے. اس لیے حکومتیں بجٹ کم دیتی ہیں اور وہ بھی شور کے جواب میں شور کے انداز میں ایک تقریر کر کے چلی جاتی ہیں. نہ اس کو سننے والے سمجھ پاتے ہیں, نہ اور وہ اپوزیشن تو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتی. دوسری بات, پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری کیا تھی ایسے مشکل وقت میں؟ کہتے ہیں اگلے 2 سے 3 سال ہمارے بہت مشکل گزریں گے معاشی طور پر, گزرے ہیں اور آئندہ بھی. تو پیپلز پارٹی کی ذمہ داری کیا تھی؟ اپنی جتنی بھی انٹلیکٹ ہے, اکنامک انٹلیکٹ ہے, وہ لے کے شامل ہوتی اور گائیڈ کرتی اور مددگار بنتی. اچھا, پھر دوسری بات, یہ پروپوزلز ہیں. جب بجٹ کی تقریر کی جاتی ہے, یہ بجٹ پاس نہیں ہو رہا ہوتا, یہ بجٹ پروپوزلز ہیں, یہ تجاویز ہیں. ان تجاویز پہ اب بحث ہونی ہے اسمبلیوں کے اندر. بالکل درست. تو آپ اس بحث میں حصہ لیجئے, پڑھ کے سمجھ کے, اور گائیڈ کیجئے اس حکومت کو کہ کس طور پر بہتر. آئی ایم ایف کے ہم نیچے پھنسے بیٹھے ہیں, ایسی مشکل حالات کے اندر ہمیں کس طریقے سے اس بجٹ کو بنانا چاہیے کہ کچھ پیداوار بھی ہو, کچھ
چیزیں جو ادھار ہے، قرض ہے، اس کو واپس بھی کیا جائے، کچھ تھوڑی بہت ترقی کا شکل بھی سامنے آئے. ٹھیک ہو تو یہ معاملات ہیں. لیکن اگر اس کو ہمارا ٹوٹل کمبائنڈ پولیٹیکل انٹلیکٹ اس لیول پہ نہیں لے جا پاتا تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں؟ پھر یہی ہے کہ زیغم صاحب اور افتخار صاحب کو لے جائیں، ان کو ذمہ داری دیں اور ان کو بولیں کہ یہ بیٹھ کے پھر حکومت کریں، کیونکہ یہ لوگ تو مل کے کام کرنے کے قابل ہے نہیں، یا ہے نہیں یا کرنا نہیں چاہتے. ہے نہیں اور کرنا نہیں چاہتے. ویسے دونوں کا کمبینیشن بہت خطرناک ہے عوام کے لیے. زیغم صاحب ایک تو یہ جو میرا اور زیغم کا نہیں کمبینیشن آپ کہہ رہے ہے ہو نہیں اور خطرناک ہے، خدا کا خوف کرو بابا. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیا کہہ رہی آپ نے؟ اچھا آپ تیار بھی ہو گئے؟ مجھے نے لگتا ہے آپ حصہ بھی اٹھا چکے ہیں وہاں سے، اتنی فوری طور پہ آپ نے مطلب سمجھے پارلیمنٹ کے اندر ہے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے. زیغم صاحب ایک تو موجودہ ہائیبرڈ نظام ہے جس کی حصے دار ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیا اس میں سولو فلائٹ کرنے کا دم ہے؟ ایک اس کا جواب دیجئے گا. دوسرا اوپر جو دونوں پینلسٹ نے گفتگو کی، جو مجھے اس میں سمجھ آئی کہ چاہیے صرف میرا بندہ یا میرے بندوں کی اکوموڈیشن اور ان کی حصے داری. یہ چند 100 ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، 25 کروڑ کو اس طریقے سے مطمئن کر پائیں گے یا پھر وہ شہزاد صاحب والی آپشن ہی بچے گی؟ وہ بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ بلیا کی جانا میں کون. وہ جس شناخت کے بحران کی بات کر رہے تھے، مجھے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ اسی طرح کے شناخت کے بحران کا شکار ہے. دیکھیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ پیروں، فقیروں اور قلندروں کی جماعت بھی ہے پیپلز پارٹی. تو اس کا کمال یہ ہے کہ وہ خرگوش کے ساتھ خرگوش بن کے دوڑ سکتی ہے اور شکاری کے ساتھ شکار بھی کر سکتی ہے. اس وقت بجٹ کے آگے آگے وہ خرگوش کے ساتھ دوڑ رہی ہے. اور آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں کہ جس دن بجٹ پاس ہونا ہوگا وہ بجٹ کے پیچھے پیچھے شکاری کے ساتھ اس بجٹ کو منظور کرے گی. نہ کرے تو جو چور کی سزا وہ یہ تو قابلیت کی انتہا ہو گئی پھر بقول آپ کے. جی قابلیت کی انتہا بالکل. اب دیکھیے مقصد کیا ہو سکتا ہے. ایک مقصد وہ ہے جو ابھی بتایا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نچوڑنا چاہتی ہے حکومت کو، جو وعدے تھے وہ پورے کروانا چاہتی ہے، بینیفٹس لینا چاہتی ہے. خاص طور پہ پنجاب میں افتخار صاحب نے کہا اس کا حق بھی ہے، بالکل ہوگا اس کا حق. لیکن پنجاب میں اس کے بندے کدھر ہیں؟ 12 ضلعوں کی بات ہو رہی ہے. کیا 12 ضلعوں سے اس کے ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں، ایم این اے بھی منتخب ہوئے ہیں؟ اس کے منتخب لوگ ہی کتنے ہیں؟ اور یہ جو ماڈل جس کے پیچھے وہ گئی ہے، پیٹرنیج والا ماڈل، کہ حکومت سے لو اور آگے کچھ بانٹو اور لوگ خوش ہو جائیں گے اور ساتھ ہو جائیں گے، وہ تو نہیں چل رہا نا. تو لگتا یہ ہے کہ ایک دوسری بات زیادہ اس وقت اہم ہے، وہ ہے آپٹکس کی گیم، کہ کیسے وہ نظر آنا چاہتے ہیں. وہ نظر آنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بجٹ تمہیں تکلیف دے رہا ہے، اس بندوق کے پیچھے ہم نہیں ہیں، ہم تو اس کے خلاف ہیں، ہمارا تو دل بالکل نہیں چاہتا کہ اس بجٹ کی سپورٹ کریں، ہم سے تو یہ بالکل پوچھا ہی نہیں گیا. دیکھو ہم تو ریاست میں ہیں، حکومت میں نہیں ہیں. ریئلی کیا آپ نے ایسے عہدے لیے ہیں جس کا واقعی حکومت سے کوئی تعلق نہیں اور آپ حکومت کا حصہ ہیں؟ نہیں بھی. کیا یہ کمیونیکیشن کی بھی جا سکتی ہے؟ اب اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ مگر زیغم صاحب جو چیئرمین سینٹ کہہ رہے ہیں وہاں اصل بات تو یہ بھی ہے، کچھ ریٹن اگریمنٹ بھی موجود ہے حکومت سازی کے وقت کا، جس پہ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد کیا جائے. جی دیکھیے وہ موجود ہے، وہ اس سے پہلے بھی زور دے سکتے تھے، صرف اس وقت زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک دن میں کسی وقت حکومت گرا سکتی ہے. صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بجٹ پاس نہیں کرے گی تو حکومت گر جائے گی. وہ ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، آج سے 1 مہینے بعد جس دن بھی فیصلہ کرے اس دن حکومت گر جائے گی. پیپلز پارٹی کے بعد یہ کولیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی. پیپلز پارٹی کروشل ہے، اس میں بجٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کسی دن نوٹس دے سکتے ہیں، صدر زرداری کسی بھی وقت وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو، اور پیپلز پارٹی کے بغیر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے گا. تو یہ وہ بات بنتی نہیں ہے کہ بجٹ کے ہی موقع پہ وہ سارا کچھ کہیں. یہ نوٹس وہ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، اس عمل درآمد پر وہ کسی وقت بھی مجبور کر سکتے ہیں. تو اگر یہ بجٹ کے وقت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے کچھ اور مقاصد ہیں، صرف وہ لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے، ایک طرف زرداری صاحب کی اسٹریٹجی ہے. جب الیکشن سے پہلے انفیکٹ یہ اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر چلیں گے. آرڈر بھی یہی آیا تھا، طے ہو چکا تھا کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل ہوں گے. کچھ بھی ہوتا اس حکومت میں تو انہوں نے آنا ہی تھا. دوسری طرف ایک بلاول کی اسٹریٹجی تھی، جو مقبول لیڈر بننا چاہتے تھے، جو اپوزیشن میں جانا چاہتے تھے. اب ظاہر ہے ہوا وہی جو زرداری صاحب نے کیا، لیکن بلاول صاحب کی اسٹریٹجی کا بھی تڑکا لگا دیا گیا.
تو نتیجے میں کچی لسی بن کر تیار ہو گئی ٹھیک ہو گیا کہ بلاول صاحب کو خوش کرنے کے لیے وزارتیں نہیں لی اور ساتھ ساتھ یہ تڑکا لگا رہے ہیں اپوزیشن کا، حکومت میں بھی شامل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجی ڈز ناٹ میک اینی سینس. ٹھیک ہے، بہتر ہے وہ وزارتوں میں جائیں، ذمہ داری نبھا رہے میں ہیں ہمارے اور صاحب کو لے کے کچھ کر کے دکھائیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں آخر میں کہیں گے جمہوریت بہترین انتظام زیغم میرا خیال ہے کہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی وفاق میں، اور یہی مطالبہ کچھ اور لوگوں کا میں بھی نہیں ہے. توقع کرا. یہ مطالبہ کچھ اور لوگوں کا پیپلز بھی ہے. پارٹی میں کے نہیں بھار کر کی رہا. بات کر رہے ہیں کہ ان کا بھار ایسا ہے. نہیں، میں یہ قرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر چاہے تو حکومت ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی. یہ سر وہ کام تو بجٹ کسی بھی بھی پیش وقت نہیں کر کر پا سکتے. رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کریں گے. درست. میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب میں آپ کی جانب آؤں. یہاں پر اوپر اضلاع کی بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر انتظامی معاملات اور کچھ حصہ چاہیے، یہ سارے چل رہے ہیں. پنجاب میں مینڈیٹ مریم نواز کا ہے، نون لیگ کی رٹ کا بھی سوال ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز مطالبات پورے کر سکتی ہیں، تو کس حد تک کے کر سکتی ہیں؟ ایک ہم نے معاملہ گزشتہ دور میں بھی دیکھا جب عمران خان نے پنجاب کے اندر اکوموڈیٹ کیا پی ایم ایل کیو کو، کہ ان کے جو اضلاع تھے وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کے ہاتھ میں وہاں کا انتظام رہا. مریم نواز کے لیے کس حد تک؟ ابھی زیغم صاحب نے تو 12 اضلاع کہتے ہیں، اگر واقعی 12 ہیں کیا ممکن ہے کیا نہیں؟ دیکھیے اس کو پنجاب کو اس طرح علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اس معاملے کو یہ ایک پیکج ہے نا، یعنی اوپر بھی ایک بات چل رہی ہے نیچے بھی، اور اوپر ان کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی. یعنی جیسے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ انہی کی بنا پر تو حکومت قائم ہے، یہاں پر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ایک بارگین جو اوور آل ہو اس کا ایک پارٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ فوکسڈ کہ پنجاب میں صرف یہ کیا جائے، ایسا کوئی یہاں پر دباؤ موجود نہیں ہے. یہ دباؤ آئے گا تو اوپر سے آئے گا، اور اوپر کا کتنا دباؤ مریم نواز قبول کرتی ہیں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا، جو ہم نے دوستوں نے تو خیر سارے پہلو اور ہر جہت سے اس موضوع پہ بات کر لی. مجھے ایک لائٹ بات بھی ذہن میں آئی کہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے کس طرح مدد کی ہے مسلم لیگ کی، کہ انہوں نے ساری توجہ ہی ہٹا دی ہے سنی اتحاد کے شور سے، اور جو ہنگامہ آ رہی تھی اور جو ہیڈ لائنز لگ رہی تھیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا ہے، لیکن انوٹنگلی انہوں نے ایک طرح سے مدد بھی کی ہے ان کی. اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے بغیر قائم نہیں رہے گی حکومت، اگر صدر صاحب انہیں کہہ دیں کہ آپ ووٹ لیں تو کیا ہوگا، یہ باتیں کاغذ کی حد تک تو ٹھیک ہے یعنی ڈیبیٹ کے لیے، لیکن اصل بات یہ ہے جیسا کہ آپ نے بھی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ ہائیبریڈ حکومت ہے، یہ بھی یعنی ہائیبریڈ 3 کہہ لیجیے. تو ہائیبریڈ حکومتیں جو ہیں وہ ایک ان حکومتوں کو یعنی اس نظام کو آپ ایک بندوبست کہتے ہیں یا ارینجمنٹ. تو بندوبست جب ہوتا ہے تو اس کے گارنٹورز ہوتے ہیں، یعنی اس کے ضامن موجود ہوتے ہیں. اسی ضمانتوں کے تحت تو صدر صاحب وجود میں آئے ہیں، اسی کے تحت تو گورنر لگتے ہیں، اسی کے تحت اب وہ چاہتے ہیں کہ نیچے تک آئیے، یعنی ڈپٹی کمشنر کے لیول تک آئیے. یعنی ایک ارینجمنٹ ہے نا. تو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے ہمارے سے ایگری کیا تھا، تو اسی طرح کی باتیں ہوں گی نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں لگتی ہیں. تو لیکن حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں. پھر دوسری بات جو انہوں نے کہی نا کہ بلاول صاحب اور طرح سوچتے ہیں اور زرداری صاحب اور طرح سوچتے ہیں، یہ 100% درست بات ہے. اس کے شواہد موجود ہیں، اور یہ انٹرنلی ان کے حلقوں سے خبر بھی آتی ہے کہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ حکومت میں شامل ہوں، وہ اب بھی چاہتے ہیں. لیکن بلاول صاحب ذرا زیادہ ایمبیشس ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی وہ سچی بات ہے کہ یہ بھی خبر آتی تھی وہ اس حق میں ہی نہیں ہے کہ زرداری صاحب صدر بنے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وزیر اعظم اور صدر دونوں ایک پارٹی اور ایک صوبے کے تو نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا ان کی یہ خواہش تھی آغاز میں کہ ہمیں ذرا سے یہ مندمل ہو جائیں زخم 9 مئی کے، تو وہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں گے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میری وزارت عظمیٰ کے لیے یہ بہترین اسمبلی ہے. پیپلز پارٹی جہاں پر طاقت رکھتی ہے جس صوبے میں، اور جتنی میکسیمم سیٹیں لے کر آ سکتی ہے آگے بھی، ان کے خیال میں جو موجودہ اسمبلی کا ارینجمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے ان کے لیے اور صورتحال سوٹ کرتا. لیکن زرداری صاحب کا خیال ہے کہ یہ حکومت 5 سال کے لیے لائی گئی ہے، اور 5 سال حکومت سے باہر رہنا کوئی دانش مندی کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس لیے وہ بار بار ان کو سمجھاتے ہیں کہ حکومت میں حصہ لو. اب یہ جو کہتے ہیں کہ ذرا یہ ریلا گزر جائے، مہنگائی جو ہونی ہے، جیسا کہ آپ کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے سروے اکنامک کہ مہنگائی ہونے جا رہی ہے، بھئی اتنے جب ٹیکسز لگیں گے تو مہنگائی تو ہوگی. تو جب یہ ریلا گزر جائے گا اور جب پی آئی اے کا مسئلہ ہو جائے گا تو ہم پھر حکومت میں شامل ہو جائیں. تو مطلب حماد صاحب یہ تو پھر آپ کی گفتگو کنکلوڈ کروں کہ ایک بندوبست جو ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی ہل جل تو سکتی نہیں زیادہ، ایک لین دین کا دباؤ ہے، وقتی ابال ہے، وہ
امپورٹنٹ بجٹری معاملات کے بعد بیٹھ جائے. یعنی اگر میں کنکلوڈ کروں تو میں کہوں گا کہ یہ غمزے عشوے ادائیں ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک دفعہ دوبارہ سر, میرا مطلب ہے یہ معشوقانہ طرز عمل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رعایتیں مل جائیں ان کو اور تحفے مل جائیں. غزنوی صاحب نے اپنی موجودگی کا آج بھرپور احساس دلا دیا, اور پھر سہولت بھی دے گئے یہاں پر اس طریقے سے کہ سنی اتحاد کونسل کا شور پیچھے رہ گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نون کا یہ جو رویہ اور تعلق ہے وہ ہائی لائٹ بن گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پوسٹ بجٹ جو ریئلائزیشن ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر کہ ہوا کیا ہے اس بجٹ میں. عوام کے ساتھ مختلف سیکٹرز میں لوگ بہت بے چین ہیں, حکومت اس بے چینی کو کیسے چین میں لا سکتی ہے یا نہیں, ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. روایت کو نبھاتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر کے بجٹ کے کئی اہم نکات کی وضاحت کی. وزیر خزانہ نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا, کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھانا ہوگا. 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ناقابل برداشت ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% پر لے کر جانا ہے, جس کے لیے مختلف اداروں کو بہتر کرنا ہے. محمد اورنگزیب کا کہنا تھا غیر دستاویزی معیشت کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے, ڈیجیٹائزیشن سے کرپشن کم ہوگی اور شفافیت بڑھے گی. ان کا کہنا تھا نان فائلرز کی اختراع شاید ہی کسی اور ملک میں ہو. نان فائلرز کے لیے ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. تنخواہ دار طبقے پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس 35% ہے. محمد اورنگزیب کا کہنا تھا ٹیکسز لیکیج کو کم کرنے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لایا گیا ہے, جس کا مقصد تمباکو, سیمنٹ سمیت ہر شعبے میں ٹیکس چوری روکنا تھا. وزیر خزانہ کے مطابق ڈیٹا موجود ہے کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اور کون کتنا بل دیتا ہے. شہریوں کے لائف سٹائل کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. لائف سٹائل جائزے کے لیے ٹیم بنائیں گے جو اسے چیک کرے گی. اس کے بعد فیلڈ ٹیم کو اس پر عمل درآمد کا کہیں گے. گزشتہ روز بجٹ تقریر کے دوران سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 اور 25% اضافے کو تنخواہ دار طبقے کی طرف سے سراہا جا رہا تھا. تاہم بجٹ کے بعد ٹیکس سلیب جاری ہونے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ سرکاری ملازمین کے اس انکریمنٹ کا بڑا حصہ ٹیکسوں میں ہی نکل جائے گا. اسی طرح وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے قبل صحافیوں نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا. صحافیوں کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں نہیں بڑھتی مگر پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین پر بھاری ٹیکس لگائے گئے ہیں. جو اس مالی سال کے بجٹ سے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ صرف اپوزیشن جماعتیں ہی نہیں بلکہ حکومت کی ایک بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی, تاجر, آجر, مختلف چیمبرز آف کامرس کے نمائندے, ایکسپورٹرز, ملازمین اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے افراد بھی اس بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ایسے میں پہلے ہی سیاسی عدم استحکام میں گھری اس حکومت کے لیے کیا یہ بجٹ مزید عدم استحکام لانے کا سبب تو نہیں بننے جا رہا؟ اسی پر گفتگو رہے گی. سوال آپ سب کے لیے. اپوزیشن ہی نہیں, تاجر, ایکسپورٹر, چیمبرز آف کامرس, ملازمین بھی بجٹ سے مایوس. آئی ایم ایف کو تو خوش کر دیا, حکومت عوام کو کیسے راضی کر پائے گی؟ شہزاد صاحب, اب عوام صبر شکر کر لے کہ ابھی تو تجاویز بھی ہیں, حکومت غور بھی کر سکتی ہے, کچھ عوام کی بھی کہیں سنی جائے گی؟ عائشہ, ایک تو حماد غزنوی صاحب کو ویلکم اس لیے کیونکہ میں ذاتی طور پر تو جانتا نہیں ہوں, لیکن جو پہلے حصے کا جو جواب تھا اس نے ہمیں انرچ کر دیا ہمارے پروگرام کو بھی اور ان کی موجودگی نے. تو اس لیے امید ہے کہ زیادہ فریکوینٹلی اب وہ ہمارے پاس شامل ہوں گے. تو میری طرف سے بہت ویلکم ہے جی آپ کو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ, بدقسمتی سے آپ کا سوال جو ہے ہمارا, اصل میں ہم جب یہ معاشی حقیقتیں بیان کرتے ہیں یا معیشت پہ بات کی جاتی ہے تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کلوز اسپیس کے اندر بات ہوتی ہے. یہ سب کے سب جس کا آپ نے ذکر کیا, تاجر, چیمبر کے لوگ وغیرہ وغیرہ, یہ سب لوگ ہر کوئی اپنے ایک ایک پاؤ گوشت کے لیے شور مچا رہا ہوتا ہے. اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کر دی جائے گی. وہ کہتا ہے میرا ایک پاؤ گوشت مجھے ملنا چاہیے اپنے لالچ کی خاطر, اپنے انٹرسٹ اور مفادات کی خاطر. یہ مفادات سے ہٹ کے اور بڑھ کے بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اب بحیثیت ذمہ داران یعنی حکومت کے ذمہ داران, معاشی جو ماہرین ہیں وہ یہ نہیں بتا پا رہے عام آدمی کو کہ آپ کا ملک اصل میں معاشی طور پر ڈوب چکا ہے, اور چونکہ ڈوبا ہوا ہے اس کو سر زندہ رکھنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف سے آکسیجن یا قرضہ لینا پڑتا ہے جو کہ اس قابل کرتا ہے کہ ہم اپنا پانی سے سر باہر رکھ سکیں. اس نے وہ صرف ایک آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم اپنا سر اوپر. تو یہاں تک تو بات درست ہے, اور یہ پیغام ہم کلیئرلی اپنے لوگوں کو نہیں دے پاتے کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک غلط امیج جائے ان کے پاس اور یہ جائے کہ اچھا اتنی برے حالات ہیں معاشی طور پر وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات, البتہ یہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, اور وجوہات وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. مجھے بتائیے
جس ملک کا بجٹ پچھلے سال 14 خرب تھا، پچھلے سال یعنی جو گزر گیا سال، اس کا 14 خرب کا بجٹ تھا، وہ اس سال 18 خرب کا کیسے ہو اور کیوں ہو گیا؟ کیا ہم نے یہ 4 خرب جو ہے کہیں سے کمایا ہے؟ ہم نے پیسہ بنایا ہے؟ ہم نے کہیں کوئی ایسی گروتھ کی ہے، کوئی پراسپیرٹی آئی ہے 4 خرب روپے کی؟ جو کہ ہم یہ 4 خرب تو ہم ٹیکس لگا رہے ہیں، اور پراسپیکٹو ٹیکس ہے کہ امید ہے کہ یہ مل جائے گا۔ اچھا، اب امید پہ اگر آپ نے 4 خرب کے اخراجات شامل کر لیے پہلے سے، تو امید سے تو 4 خرب جو ہے ان کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ 4 خرب کہیں نہ کہیں سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم ایف سے لے کے 4 خرب پورا کریں گے، یا اس کے بعد 4 خرب اور پیسہ چھاپیں گے، اور مشکلات بڑھتی ہی جائیں گی اس 4 خرب کے اخراجات سے۔ ٹھیک ہے، ٹیکس انہوں نے کہا 9 خرب سے 13 خرب کر دیں گے، تو اگر 4 خرب لے رہے تھے ایکسٹرا، اگر آپ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ 4 خرب جو بنے گا زیادہ، اس کو آپ ادھار اور قرض جو لیا ہوا اس سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قرض تو وہی 80% جو ہمارے پاس رہے ہمارے اوپر جی ڈی پی کا، اور یہ آگے چلتا رہے، 80 سے 90 ہو جائے گا، 85 سے 90 100 ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ اپنا 5 سال پورے کر کے چلے جائیں گے۔ یہ ذمہ داری جو قرض کو ختم کرنے کی ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ تو اس لیے جو کچھ بھی کام کرنا ہے، اس کے اندر سے کچھ حصہ قرض کو نکالنے کے لیے، اگر کوئی خدا اللہ تعالیٰ کرے پاکستان پراسپر کرے، تو اس کا جو پیسہ بنتا ہے اس سے قرض کو ہٹائیے، ہمارے سروں سے یہ بوجھ ہماری اولادوں سے اور ہمارے جو گرینڈ چلڈرن، وہ ڈائریکشن ملے گی تو بالکل ہٹائیں گے یہ۔ افتخار صاحب ڈیٹا موجود ہے، کس کے پاس کتنی گاڑیاں، کون کتنا بل دیتا ہے، لائف سٹائل تک پتہ ہے لوگوں کی، یہ وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہوگی۔ کیا واقعی ممکن ہے یہ کر پائیں گے؟ اگر سب پتہ ہے، کرتے کیوں نہیں ہے؟ گورننس نام کی کوئی چیز ہوگی تو یہ کریں گے نا۔ یہ 14 سے 18 خرب پہ پہنچ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ سب کچھ اگر ہے تو کیا چیز روکتی ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ تو قانون سازی کر لیں۔ سر قانون بھی بہت ہے۔ سنو نا، اگر موجودہ قوانین پہ سکم ہے، عدالتیں فوری طور پہ ضمانت لے لیتی ہیں یا پینڈنگ کر دیتی ہیں، سخت کریں ان قوانین کو، اٹھائیں ان کو اور بتائیں لوگوں کو کہ کون کون چور ہے اور یہ ان کے پاس پیسہ آیا کہاں سے۔ سب سے بنیادی ایشو یہ ہے کہ جو یہ اشرافیہ ہے، اس کے پاس بنیادی پیسہ کہاں سے آیا اور یہ کہاں سے پیسہ کما رہے ہیں۔ اس سارے بجٹ میں میں پتہ ہے وزیر خزانہ صاحب کو سب کچھ۔ شکریہ تیرا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ میرا مطالبہ اس آدمی سے یہ ہے کہ بھائی اگر تجھے پتہ ہے تو ٹھیکے پہ دے دو لوگوں کو کہ یہ فلانے محلے فلانے علاقے کی یہ لسٹیں ہیں، اٹھا لو، اتنے فیصد تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ بابا اگر گورننس نہیں ہے تو پھر یہ کہانیاں بند کرو۔ مجھے کہا گیا، مجھے آج انہوں نے کیا سمجھایا، انہوں نے کہا یہ آج ریکارڈ ہائیسٹ ایور ہو گیا اپنا اسٹاک ایکسچینج، اور انہوں نے کہا کہ انڈیکس ریکارڈ رائز ہوگی 4.4%۔ یہ کس نے کہا؟ میری بات نہیں، ایک منٹ ہٹو نا، یہ جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جناب انڈس ٹریڈنگ جو ہے 75,986 پوائنٹ پہ جا کے ہوئی، اور کہا گیا جناب 76,000 جو پوائنٹ تھے یہ ریکارڈ ہوتے۔ یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ یہ ہم تک کون پوچھا ہے؟ اب سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے گا، وہ کر لیں گے یہ؟ نہیں، میں کہتا ہوں وہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلو میرا چیلنج ہے اس صاحب، کیا نام ہے گورنر، اورنگزیب صاحب کو، اورنگزیب صاحب اپنی مرضی کا کوئی شہر چن لیں، اس کی کوئی ایک یونین کونسل چن لیں، اپنا مرضی کا شہر، اپنی مرضی کی یونین کونسل، اور جو لسٹ لیے پھرتے ہو نا، اس لسٹ پر جا کے ان لوگوں کو پکڑ کے مجھے دکھا دو۔ کوئی ایک شہر ہی ایسا چن لیں کہ جس شہر کو آپ ماڈل بنا کے سامنے دیکھ لیتے ہیں۔ میں تو یونین کونسل کہہ رہا ہوں، آپ شہر کی بات کر رہی ہو۔ سر حکومت پاکستان ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ زیغم صاحب، مالی سال 23-24 میں جو ٹیکس استثنا جہاں تک پہنچا وہ 3,900 ارب روپے ہے، اور اس سے پچھلے سال میں وہ 2.23 ٹریلین پر تھا، 27% کا اضافہ اس ٹیکس استثنا میں۔ اور آج وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، ہم 1 لاکھ پر سے پیچھے اس لیے بوجھ نہیں ڈال رہے، ہم اس سے آگے پہ جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ جو افراط زر ہے اور جو ہماری روپے کی حالت ہے، کیا واقعی 1 لاکھ کمانے والا مڈل کلاس میں ہے؟ دیکھیے، وزیر مملکت برائے خزانہ کی بات ہے علی پرویز ملک صاحب کی۔ جی دیکھیے، جو ٹیکس استثناء آپ نے بتایا، یہ وہ استثناء ہے جو باقاعدہ طور پر دیا گیا ہے۔ اصل استثناء کیا ہے کہ آپ کا 15% جی ڈی پی کا ٹیکس ہونا چاہیے اور 9% ہے، تو جی ڈی پی کا 6% جو ٹیکس اوائیڈنس ہو رہا ہے یا ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، وہ بھی سب استثناء ہے۔
اور 6% GDP کا کیا بنتا ہے؟ $350 بلین کا آپ 6% بنا لیں، یہ کوئی $20 بلین سے زیادہ بنتا ہے۔ اصل میں یہ ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ 9 سے 10 کی طرف جانا ہے، آگے کم از کم 13 کی طرف جانا ہے، لیکن سوال یہ کہ کیسے جانا ہے؟ آپ نے ڈاکومنٹ کر کے جانا ہے، آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس لے کر جانا ہے، یا آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے عوام کو مزید نچوڑنا ہے؟ مسلسل ہم یہ بات کر رہے ہیں اور مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور حکومت بھی یہ لارے لگاتی ہے۔ وزیر خزانہ صاحب نے بھی مثال کے طور پہ کہا کہ ہول سیلر اور ریٹیلر پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ طریقہ کیا نکالا کہ وہ جو پوری ویلیو چین ہوتی ہے، یعنی وہ سامان جب فیکٹری سے نکلتا ہے یا جب وہ سمگل ہوتا ہے، خیر سمگلنگ والے کو تو یہ پوچھ ہی نہیں سکتے، اب وہ فیکٹری سے لے کر جیسے جیسے نیچے آتا ہے تو آپ ایڈوانس ٹیکس لگاتے جائیں۔ تو ایڈوانس ٹیکس کس پر لگے گا؟ یہ تو آپ نے کنزیومر پر ٹیکس لگا دیا، یہ تو آپ نے خریدنے والے پر لگایا، اور پھر کس خریدنے والے پہ لگایا؟ آپ نے اس خریدنے والے پر لگایا جو بیچارہ غریب ہے۔ یہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، وہ ریگریسو ٹیکس ہے جس میں آپ غریبوں کو رگڑتے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائیں؟ آپ ڈاکیومنٹ کریں، وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب اس کے ساتھ اخراجات کو کنٹرول کرنے کا کچھ نہیں بتایا، اخراجات ان کے مزید بڑھ رہے ہیں، تو سرکار کیسے اپنے اخراجات کم کرے گی؟ تو ہمیں ابھی تک کوئی ایسا پلان نظر نہیں آ رہا۔ میٹھی میٹھی باتیں وہ کر رہی ہیں، لیکن آخری بات بالکل آخر میں مجھے آپ یہ بتائیے، آپ نے جتنی باتیں وزیر خزانہ کی بتائیں انٹرو میں، اس میں کوئی ایک لائن بتا دیں جو ہم نے پہلے نہ سنی ہو اور بار بار نہ سنی ہو۔ صحیح ہو گیا، اور ہر وزیر خزانہ سے ختم کر دیا آپ نے۔ اب ان باتوں پر جائیں یا ریفارمز پہ جائیں۔ چلیں جی، حماد صاحب یہ ڈاکومنٹ کی بات ہوئی ہے اور بار بار بات وہی ہے کہ ہم بھی کئی سالوں سے اسی گفتگو کو سن رہے ہیں، غیر دستاویزی معیشت کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، ہم کر لیں گے کیا؟ بڑی سنگ دلانہ یہ گفتگو ہے جو آپ نے سنائی نا اورنگزیب صاحب کی بھی۔ اور دیکھیے اصل صورتحال یہ ہے، مختصراً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ کرپشن کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، اور اس کے لیے آپ کو کوئی خفیہ دستاویزات تک رسائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف آپ اس ڈاکیومنٹ کو پڑھ لیں جسے بجٹ کہا جاتا ہے، یہ کرپشن کا بہت بڑا سکینڈل ہے بذات خود۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ذکر کر رہے تھے، UNDP کی رپورٹ ہے 17.4 بلین ڈالرز کی سبسڈیز دی جاتی ہیں اس ملک میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ انوکھی ریاست ہے جس میں غریبوں سے پیسے لے کر امیروں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں، رابن ہوڈ تھا نا، امیروں سے چھین کر، یہ اینٹی رابن ہوڈ لوگ ہیں۔ انہوں نے ایسا نظام بنا دیا ہے، آپ ذرا بجٹ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سبسڈیز ہیں اور سبسڈیز ہیں اور سبسڈیز ہیں۔ دیکھیں آپ کے شہروں کے بیچ میں 700 ایکڑ کے کلب بنے ہوئے ہیں، 1 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اب اس طرح میں گنواتا چلا جاؤں آپ کو، چیزیں ہی چیزیں ہیں جن میں لوگ مسلسل آپ پیسے چھین کر غریبوں سے ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ریاست کی آپ نے شکل بنائی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا امیر سے امیر تک ہو رہا ہے، غریب سے غریب، یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ آپ بجٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے جو حکومت میں، یا آپ یعنی دیکھیے نا، یہ سنگ دلی کی بات ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ورٹیکل ایکوٹی قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم ہاریزونٹل ایکوٹی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ لفظوں سے بہلا رہے ہیں، عوام کی جیب میں کچھ نہیں دے رہے، اور زیغم سے اخراجات کم کرنے کی کوئی ڈائریکشن نہیں، تو انہوں نے اخراجات کم کرنے بھی نہیں، کیونکہ جیب سے تو ہو نہیں رہے، عوام کی جیب سے کر رہے ہیں تو فرق پڑتا نہیں ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔